बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं और बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं अब उसका मरकज़ जो है वो जनूबी एशिया बनता जा रहा है। बांग्लादेश में हुकूमत तब्दील हुई, वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत तब्दील हुई जिसने भारत से अपनी नफ़रत का इज़हार किया, भारत से अपनी लाताल्लुक़ी का इज़हार किया, भारत के ख़िलाफ़ अपने गम और गुस्से का इज़हार किया। अब वहाँ जो लोग बरसे इक़्तिदार हैं वो पाकिस्तान के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में ढाका में पहली दफ़ा पाकिस्तान का दिन जो है वो मनाया गया है, कायदे आज़म की तारीफ़ की गई है और तारीख़ को दोबारा नए सिरे से देखने की कोशिश की गई है। सब कॉन्टिनेंट के मुतालिक एक बात बहुत अहम है कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से क्यों अलहदा हुए, और उसकी वजह जो है अगर आप बड़ा तफसील से, बड़े आराम से, बड़े सुकून से अगर आप उसका जायज़ा लें तो आपको उसकी सिर्फ एक ही वजह नज़र आएगी, और वो वजह भारत के ज़ात पात के निज़ाम में है। भारत में जो 4 ज़ातें हैं और भारत की जो हिंदू आबादी है वो किसी तरह से भी किसी दूसरे मज़हब को या किसी दूसरे लोगों को या किसी दूसरी अक़लियत को अपने बराबर हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है। असल में मसला ही ये बना हुआ है वहाँ पे, जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जो मुसलमानों का मसला बना हुआ है, जो बुद्धों का मसला बना हुआ है, जो ईसाइयों का मसला बना हुआ है, जो सिखों का मसला बना हुआ है, वो बुनियादी मसला ये है कि जो 4 ज़ातें हैं हिंदुओं की, 4 कास्ट्स हैं, जो कास्ट सिस्टम है, उसमें इनके लिए जो जगह है वो शूद्र से भी नीचे बनती है। आप भारत की पॉलिसियों का तज्ज़िया कर लें, आप उन सारी चीज़ों को देख लें तो आपको ये पता चलेगा कि मुसलमानों को वो चाहते थे कि वो अभी भी जो सलूक हो रहा है वो शूद्रों से बुरा हो रहा है, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ बुरा हो रहा है, बुद्धों के साथ बुरा हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे ये चूँकि मुसलमान बड़ी अक्सरियत थी, हिंदुओं की अक्सरियत के बाद एक बहुत ज़्यादा तादाद थी उनकी, उन्होंने तहरीक चलाई, अपना मुल्क अलहदा बना लिया, मगरबी पाकिस्तान बना, मशरक़ी पाकिस्तान बना। दोनों मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से, बगावतों की वजह से इकट्ठे नहीं रह सके। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका कि बुनियादी तौर पे हिंदू जो है वो मुसलमानों को, खा वो बंगाल का रहने वाला मुसलमान हो या वो मगरबी पाकिस्तान का रहने वाला मुसलमान हो, उसके मुताबिक जो है वो जगह दे। और उसने तो सिखों को, जो सिख जो हैं वो तो निकले ही बुनियादी तौर पे हिंदुओं से हैं, उनको भी वो मकाम देने के लिए तैयार नहीं है। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि तहरीक जो है वो चल रही है वहाँ पे। इस वक्त इसी जो हिंदू मेंटालिटी है, जो ज़ात पात की हिंदू मेंटालिटी है, उसने भारत में बेशुमार अलहदगी पसंद तहरीकों को जन्म दिया है। बाज़ लोग उनकी तादाद 100 से ज़्यादा बताते हैं, और ये जो तहरीकें हैं ये इंडिया को डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। बात यह है कि भारतीय हुक्मरान जो है, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भारत में जिस इंतहा पसंदाना सियासत को फ़रोग़ दिया है, मतलब गुजरात में उन्होंने मुसलमानों को शहीद किया, बहुत बड़े पैमाने पे फसादात हुए। उस पे मारूफ जो सिख दानिश्वर हैं, खुशवंत सिंह, उन्होंने कहा था कि एंड ऑफ इंडिया कहा था कि ये जो एटीट्यूड है ये इंडिया की मौत साबित होगा। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनका अख्तियार बढ़ रहा है, उनका सुर-सूख बढ़ रहा है। हालांकि इस इलेक्शंस में एक पहली इंडिकेशन आई है कि उनका जो अरूज है वो ज़वाल की तरफ जाता हुआ है। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री में देखें तो हम ये देखते हैं कि एक ज़माने में बुद्धों को बहुत अरूज हासिल हुआ, और वो अशोक आज़म जो थे वो हर चीज़ के पूरे जो इंडिया है सब कॉन्टिनेंट पर उनकी हुकूमत थी। फिर हम देखते हैं कि औरंगज़ेब जो है उन्होंने मैक्सिमम एरिया को रूल किया। तो इंडिया की एक हिस्ट्री ये भी है कि जब यहाँ पे किसी हुक्मरान का या किसी भी कौम का इक़्तिदार जो है वो मैक्सिमम हो जाता है तो फिर उसके बाद उसका ज़वाल शुरू हुआ, मुसलमानों का भी ज़वाल शुरू हुआ, बुद्धों का भी ज़वाल शुरू हुआ। तो अब बज़ाहिर हमने देखा जाए कि ये नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, जिसने कश्मीर पे भी एक तरह से अपने जो अख्तियारात हैं वो उनको मजबूत कर लिया है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे औरंगज़ेब के ज़माने में नीचे नीचे आग जो है वो जल रही थी, नीचे नीचे तहरीकें जन्म ले रही थी। जैसे अशोक के ज़माने की हम बात करेंगे, जैसे और हिंदू जो चंद्रगुप्त मौर्य के दौर की बात करेंगे, एक बाद में जो ज़वाल आया, तो वो फोर्सेस हम इंडिया में हमें नज़र आ रही हैं। तो मसलन खालिस्तान की तहरीक पे वो काबू पा लिया, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकी। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि सबसे जो अहम
مسئلہ ہے اور خطرناک مسئلہ ہے جس کے متعلق منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ نکسل باڈیوں کی تحریک جو ہے جو مغربی بنگال میں ہے وہ سب سے زیادہ خوفناک ہے. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں جس میں میزورام ہے، ناگا لینڈ ہے، میگھالیہ ہے، وہاں پہ تو اعلان ہو چکے ہیں اس کے کہ جی ہم نے بھارت کا حصہ نہیں رہنا، ہم نے بھارت سے علیحدہ رہنا ہے. اور اس کے اعلان کی وجہ کیا ہے؟ جو اس کی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، خاص طور پہ ہم منی پور کی بات کر لیں گے، اس میں ناگالینڈ کی بات کر لیں گے، اس میں عیسائی آبادی بہت زیادہ ہے. اور عیسائی آبادی جو ہے وہ کیرالہ میں بھی ہے، گوا میں بھی ہے، بمبے میں بھی ہے، لیکن اس ایریا میں ان کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ ایک طرح سے بہت زیادہ پریکٹسنگ قسم کے عیسائی ہیں وہاں. اور پھر یہ وہاں مشنری بھی جاتے ہیں. اور اس ایریا میں اگر ایک اور بات بھی میں آپ کے علم میں لاؤں جو حسینہ واجد کے جانے کی وجہ بنی تھی، اور وہ یہ بنی تھی کہ اس ایریا میں امریکہ کچھ چاہتا تھا کہ اس کو اڈے دے دیے جائے. تو اس میں یہ ان اسٹیٹس میں یہاں پہ عیسائیت بہت فروغ پا رہی ہے. وہ امریکہ اب عیسائیت کو اس طرح سے نہ تو پروموٹ کرتا ہے نہ اس کو پش کرتا ہے، لیکن امریکہ میں ایسی طاقتیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو عیسائیت کے لیے کام کرتے ہیں، جو ان عیسائیوں کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہیں اور اس کے ساتھ وہ چیزوں کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ کا عیسائی ہے وہ اب اپنی علیحدہ تشخص بھی مانگ رہا ہے، وہ اب علیحدگی کی بات بھی مانگ رہا ہے. تو اگر سینٹرل گورنمنٹ کسی وجہ سے کمزور ہوتی ہے، بھارت اتنا افیکٹو نہیں رہتا، کیونکہ بھارت جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف بھی ایک محاذ آرائی شروع کی ہوئی ہے. کیونکہ جب نریندر مودی نے کہا کہ ہم بلوچستان کو یہ کر دیں گے، تو بلوچستان میں انہوں نے بہرحال ایک وہاں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں. مودی نے تو یہ آن دا ریکارڈ ایک بات کی تھی. اس کے بعد اس کے چین کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بھی معاملہ ہے. اب ایک نیا پلیئر جو ہے امریکہ اس میں آیا. امریکہ کی اپنی خواہشات ہے کہ نریندر مودی اس کے مطابق چلیں. اب نریندر مودی کو ساری انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کا نتیجے میں کا بھی ایک سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جو کشمیر کے متعلق جو راہل گاندھی کی رائے ہے وہ بالکل مختلف رائے ہے اس کے سٹیٹس کے متعلق. اور راہل گاندھی جو ہیں وہ وعدے کر رہے ہیں کہ وہ جو اس کا سٹیٹس پہلا تھا وہ اس کو بحال کر دیا جائے گا، جس پہ نریندر مودی جو ہے بڑے تپے ہوئے ہیں کہ یہ ایسے کیا ہو رہا ہے. تو کیا بنگلہ دیش میں نئی حکومت جو ہے اس کے اسٹیبلش ہونے سے بھارت کی سالمیت کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے؟ پہلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1947 میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ بہت زبردست معاہدہ تھا اور وہ بڑی ایک تاریخی معاہدہ تھا جس میں دونوں قوموں کے بڑے لیڈروں نے دستخط کیے تھے. پاکستان سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان جو تھے اس میں شامل تھے، اور سردار عبد الرشید شامل تھے. انڈین لیڈروں میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردار پٹیل تھے، نہرو تھے مینلی، اور نہرو ہی تھے جنہوں نے کانگریس سے یہ 3 جون کا منصوبہ کروایا تھا اور اس امید پہ کروایا تھا اور یا بدنیتی پہ کروایا تھا کہ ہم دوبارہ پاکستان کو جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بنا لیں گے. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک جینٹل مین ایک ہوا تھا، اور پھر اب تو بالکل چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ مشرقی پاکستان میں کس طرح سے انڈیا جو ہے اس نے مغربی پاکستان کے متعلق نفرت پھیلائی، کس طرح سے کمپینس کی گئی، کس طرح سے چیزوں کو کیا گیا. پاکستانی حکمرانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، پاکستانی حکمرانوں نے بھی بہت سی مشرقی پاکستان میں زیادتیاں کی ہیں، ان سے ہوئی، ایڈمنسٹریٹولی ہوئی، مجبوریوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن ہوئیں. اور اس پہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کو اس پہ خوش نہیں ہے کہ ایسا کوئی ہمارے ساتھ ان کا معاملہ ہے. تو لیکن ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اندرا گاندھی نے 1971 میں جو 2 اسٹیٹس کا معاہدہ تھا اس کو وائلیٹ کیا اور اس 3 اسٹیٹس بنا دی. اب جب 3 اسٹیٹس بنا دیں تو اس پہ چون لائی جو اس وقت پرائم منسٹر تھے چین کے، انہوں نے ایک بڑا ایک بصیرت افروز بیان دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اندرا گاندھی نے کانٹوں کی فصل بوئی ہے، وہ فصل کاٹنی پڑے گی. تو بدقسمتی سے وہ کانٹوں کی ایسی فصل بوئی ہے کہ اب اگر فرض کریں کہ یہاں پہ ایک معاملہ گیا ہے کہ میسج گیا ہے مختلف قومیتوں کو کہ اگر یہ 2 سے 3 اسٹیٹس بن سکتے، 4 کیوں نہیں بن سکتی، 5 کیوں نہیں بن سکتی، 6 کیوں نہیں بن سکتی. تو انڈیا اگر خدا نہ کرے
میں بالکل کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ چاہتے ہوں انڈیا ٹوٹے، میں نہیں چاہتا کہ انڈیا ٹوٹے. انڈیا کا جو مضبوط رہنا ہے، انڈیا کا اچھا ہونا، پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کا اچھا ہونا جو ہے وہ اس سارے خطے کے لیے ضروری ہے. لیکن نریندر مودی جو کر رہے ہیں اس سے خطرات بہت بڑھ رہے ہیں. اس سے یعنی نریندر مودی کی کامیابی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں سے نفرت، پاکستان سے نفرت، مسلمانوں کو دباؤ، مسلمانوں کے حقوق کو دباؤ. مثلا چھوڑیں پاکستان کے ساتھ اس نے جو کیا، اس نے کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کیا. اور آپ پیچھے جو الیکشنز آتے رہے ہیں اس میں جس طرح سے یو پی میں جو بڑی ریاست ہے اس کی انڈیا کی، وہاں مسلمانوں کو وہ ٹکٹ نہیں دیتے رہے. جس طرح سے مسلمانوں کو بہت انہوں نے پش کر دیا ہے، اور مسلمان جو بالکل آپ وہاں پہ برے حالات میں ہیں. تو اس طرح سے جو شکایتیں ہیں، یہ اب شکایتیں جو ہیں یہ جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں وہاں بہت بڑھ گئی ہیں. لیکن اب انڈیا کے لیے جو اگلی مشکل پیدا ہوئی ہے، اور وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش اب اس سے اس طرح سے تعاون نہیں کرے گا، تو گویا جو آپریشن اگر بنگلہ دیشی فوجیں کرنی چاہیں گی تو وہ نہیں ہے. اب بنگلہ دیش کو کہ اس طرح سے غیر جانبدار ہونے سے کہیں، اگر وہ انڈیا کے خلاف نہیں ہوتا یا انہیں فیسلٹیز نہیں دیتا، تو گویا جو ویسٹرن بنگال ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکسل باڑی تحریک چل رہی ہے، اور اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی جو اسٹیٹس ہیں، کرسچن اسٹیٹس ہیں، ناگالینڈ میں جو منی پور ہے، یہاں پہ ان کی اکثریت ہے. تو یہ بھارت کی سلامیت کے لیے بہت خطرات پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ سلامتی جو ہے اس علاقے کی جو ہے متاثر نہیں ہوگی کہ انڈیا کی متاثر ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، کیونکہ بھارت جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے سیکولر ہے، لیکن وہ سیکولر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پہ انتہا پسند ہندو جو ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اب بھارت کے جو وہاں پہ قیادت ہے، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو اچھا سوچتے ہیں، اور ان سے ہمیں امید بھی کرنی چاہیے کہ وہاں اقلیتوں کو ان کے حقوق دیں گے، پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز کریں گے، ہم یہاں پہ خطے میں عمل لانے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح سے ایک اچھی صورت نکالیں گے. جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، اگر بھارت ایسے نہیں کرتا، وہ ایک ہی ایجنڈے پہ عمل کرتا رہتا ہے کہ جی، کیونکہ مودی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی حکومت بنیادی طور پہ قائم جو ہے وہ ہے ہندو انتہا پسند فلسفے پہ. اب اس فلسفے کے ساتھ آپ بہت دیر تک معاملات کو نہیں چلا سکتے. دنیا کی تاریخ اور خود انڈیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب آپ کی حکومت اتنی زیادہ بڑھ جائے، جب آپ کے عزائم اتنے زیادہ بڑھ جائیں، تو پھر اس کے ساتھ ہی آپ کی ایک طرح سے ایک تباہی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہوگا پورا اس خطے کے لیے، ایون پاکستان کے لیے بڑا انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر انڈیا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ پھر ایک حصہ جو ہے وہ گڑبڑ کر جائے تو دوسرا نہ کریں، پاکستان کو اس کے اثرات نہیں جائیں گے. نہیں، پاکستان میں انڈیا کو، بھارت کو، بنگلہ دیش کو قائم رہنا چاہیے، اور اس کو اپنے عوام کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن کوئی فلسفہ، کوئی ایک فلسفہ، کوئی انتہا پسند فلسفہ اگر آپ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. بتوں کی دیکھ لیں، خود آپ یہ جو برہمنوں کی حکومت جو انڈیا پہ رہی ہے اس کو آپ دیکھ لیں. اورنگزیب کی حکومت پہ تو آپ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ اس نے یہ کیا. تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ اورنگزیب نے درست کیا غلط کیا، یہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ وہ بہت بڑی حکومت تھی جس کو وہ نہیں سنبھال سکتا. اب یہی کیفیت جو ہے کہ وہ نریندر مودی کی حکومت کے پاس ہے. یہ موجودہ الیکشن سے بھی ایک بھارتی حکمرانوں کو سیکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے بھارت میں عوام جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. میں بالکل ایک کھلے دل سے ایک بات کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سے معاملوں میں بڑی ایک تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یعنی ایک سیکولر مزاج ہے وہاں کا. لیکن ایک جو گروپ جو ہے، جو انتہا پسند گروپ ہے، جو اس نے ہائیجیک کر لیا ہے ہر چیز کو، اور وہ چیزوں کو پش کر رہا ہے، لوگوں میں اگریشن کو لے کے آ رہا ہے. تو اگریشن سے ملک ترقی نہیں کرتے. انڈیا جو ہے وہ حیران کر رہا ہے کہ اپنی اکانومی کے معاملے میں، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی بہت سے سبق ہیں، پاکستان بھی اس سے بہت سیکھ سکتا ہے. لیکن انڈیا کا جو استحکام ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے فوجی جو دباؤ ہے وہ اسے کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ کبھی غور کریں گے تو جو ابھی $100 بلین سے بھی زیادہ جو ہے ٹوٹل جو اس کا ڈیفنس بجٹ چلا گیا، پاکستان کو تو $10-12 بلین بھی ابھی نہیں ہوا. تو یہ ایک پوری جو انڈسٹری بنی ہوئی ہے اس سے اٹیچ، ان کے مفادات جو ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ تنازعات جو ہیں رہیں، یہ تنازعات جو ہیں ان کے خطرناک نتائج، ایسے نتائج جو نہ انڈین گورنمنٹ چاہے گی، نہ مودی چاہیں گے، نہ وہ لوگ چاہیں گے جو ان تنازعات کو ہوا دے رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کانفلکٹ میں ہوتے ہیں تو کچھ
ہر چیز آپ کے پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں آپ کی جو پلاننگ سے باہر ہوتی ہیں۔ تو میری جو آج کی اصل میں ویڈیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھارت کو کرٹیسائز کروں، میں کہوں کہ وہ اس کو ٹوٹ جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مضبوط پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے لیے ضروری ہے۔ خدا نخواستہ میں نے کہیں پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے پاکستان نہ ہوتا، فرض کریں آپ کا انڈیا کا بارڈر جو ہے وہ توڑخم ہوتا، تو کیا ہوتا؟ یہ جو 30 لاکھ افغانی آئے ہیں جنہوں نے پاکستان نے سنبھالا، یہ آپ سنبھال رہے ہوتے، یہ بنگال میں بیٹھے ہوتے، یہ بامبے میں بیٹھے ہوتے، یہ آپ کو سمجھ آتی کہ یہ آپ کے لیے کیسے مسائل پیدا کرتے۔ اور اس طرح سے یہ دہشت گردی کی جو ابھی آئی ہوئی ہے، جس کو ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان نے یعنی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، تو یہ پاکستان نے اپنی سرزمین کو بھی سیو کیا، تو آپ نے انڈیا کو بھی اس نے سیو کیا۔ اگر یہ قربانیاں نہ دی جائیں، فرض کریں یہ کہاں ہوتی، خدا نہ کرے پاکستان نہ ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ دہلی میں سب کچھ ہو رہا ہوتا، پھر یہ انڈیا میں سب کچھ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں، ہم تو بہت ایفیشینٹ ہیں، ہم چیزوں کو کنٹرول کریں گے، تو آپ کو بھی پتا کہ ایسے نہیں ہے، ایسے چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں جو ہے انڈیا کو، پاکستان کو، بنگلہ دیش کو مل کے کابل میں بھی امن قائم کرنا ہے، کیونکہ کابل کا امن جو ہے، جیسے علامہ اقبال نے 1921 میں کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے امن کا انحصار جو ہے کابل کے امن پہ ہے۔ کابل میں بھی امن قائم کرنا ہے، اسلام آباد کو بھی آباد رکھنا ہے، کراچی کو بھی آباد رکھنا ہے، دہلی کو بھی آباد رکھنا ہے، بمبے کو بھی آباد رکھنا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا بھی اچھا آباد رہے، انڈیا میں مسلمانوں کو حقوق ملے، انڈیا میں بھی جو وہ زیادتیاں کر رہے ہیں اس کو وہ ٹھیک کرے، اور جو وہاں کے لیڈرشپ ہے، ایسی لیڈر جو انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہے، وہ نہ انڈیا کے لیے بہتر، نہ اس خطے کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ترقی کرے، بنگلہ دیش جو ہے وہ آگے جائے، بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو اختلافات ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، جو ایک چیزیں ان کو سیٹل کیا جائے، بنگلہ دیش کی کو ترقی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جو ایسٹرن ریاستیں ہیں وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ مئی سے 6-7 ماہ سے بدترین فسادات ہو رہے ہیں، اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہو رہے ہیں، اور وہاں عیسائی ریاست جو ہے اس کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ان دونوں ریاستوں نے آزاد ہونے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی جو ان کی جلاوطن حکومتیں ہیں وہ جو کہہ رہی ہیں۔ تو بنگلہ دیش میں حکومت کی جو تبدیلی ہے وہ صرف بنگلہ دیش میں نہیں آئی، وہ اس پورے خطے کو ایک نئے انقلاب سے دوچار کر رہی ہے، جہاں پہ نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، نعروں سے ہٹ کے، جذباتیت سے ہٹ کے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس خطے کی سالمیت کا سوال ہے، اور اربوں لوگوں کی زندگی کا اور ان کی نسلوں کا انحصار اس پہ ہے کہ اس خطے کی قیادت جو ہے آج کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا درست فیصلہ جو ہے اس خطے میں امن نہیں لائے گا، دنیا میں ہی امن لائے گا۔ اور یہ خطہ، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر یہ خطہ جو ہے امن کی کوئی صورت پیدا کر لیتا ہے تو یہ خطہ پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے، پوری دنیا میں اپنی جو ذہانت سے اور اپنی جو را مٹیریل ہے اور اپنی جو دوسری چیزیں، اس میں اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے کو لڑنے کی بجائے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کی بجائے ون ون کی پوزیشن میں جانا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔